अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वापस आ गई। वो दरअसल बात ये है कि परसों मैं एक बहुत ज़रूरी काम के लिए कहीं जाने वाली हूँ, तो हो सकता है मैं आपको एपिसोड ना दे सकूँ, इसीलिए आज मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ। पिछली वाली एपिसोड से ज़्यादा लंबी है ये वाली एपिसोड। जिनको मतलब वॉइस ओवर में नहीं अच्छा लग रहा वो म्यूट कर लें और ख़ुद पढ़ लें, और अगर जिसको मेरी स्पीड स्लो लग रही है वो स्पीड तेज़ करके सुन ले। तो चले आइए शुरू करते हैं 5वीं किस्त। बेटा साईं, ये आपका और सानिया का कमरा है। इसे कमरे में लाते हमना चाची ने खुशी से बताया। उन्होंने सानिया को बहुत प्यार से समझाया था कि नूर इसकी बहन है। इन्हें बेहद खुशी हुई थी कि सानिया ने ना सिर्फ इसकी इनकी बात को समझा था, बल्कि इसे अपनी बहन भी कबूल कर लिया था। वो बेचैनी से इसके आने का इंतज़ार कर रही थी। आज तो सुबह से ही वो बहुत खुश थी। आज जब वो पेपर देकर वापस आई तब से ही इसका इंतज़ार शुरू हो गया था, और अपनी बेटी की बेचैनी देखकर वो मुतमिन हो चुकी थी। इन्हें अपनी परवरिश पर फ़ख्र था। इन्हें यकीन था अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, सानिया के दिल में सौतेलापन कभी नहीं आएगा। क्या मतलब है मेरा अकेला ये मेरा मतलब है अलग कमरा नहीं मिल सकता क्या मुझे? वो थोड़ी परेशान हुई। क्यों बेटा, अलग कमरा क्यों नहीं बेटा, अलग कमरा मिल जाएगा। वो क्या है ना, जाविश और जरनीश दोनों इकट्ठे होते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हारा और सानिया का कमरा इकट्ठा तैयार करवा देती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें अलग कमरा चाहिए तो भी कोई मसला नहीं है मेरी जान, मैं तुम्हारे अलग कमरे का इंतज़ाम करवा देती हूँ। तुम परेशान मत हो, बस आज की रात गुजारा कर लो। सुबह होते ही मैं तुम्हारा कमरा तैयार करवा कर तुम्हारा सामान वहाँ शिफ्ट कर दूंगी। हमना बेगम ने इसे बहुत प्यार से समझाया, जिस पर वो सिर्फ हाँ में सर हिला गई। वो यहाँ किसी के साथ कमरा शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो किसी के भी साथ ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहती थी। वो यहाँ सिर्फ एक मकसद के लिए आई थी। इसे यकीन था कि अगर वो किसी के साथ रहेगी तो यकीनन वो इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा। वो दिखावे का मकोठा ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। ये हकीकत थी कि वो इस ये हकीकत थी कि इसे किसी से मोहब्बत नहीं थी। सानिया को देखकर भी इसके दिल में किसी के लिए कोई जज्बात पैदा नहीं हुए थे। वो अपने अंदर से तमाम जज्बात इसी दिन ख़त्म कर चुकी थी जब वो अपने हालात समझने लगी थी। इसने बहुत जल्द दुनिया को समझ लिया था, और जो शख्स दुनिया को समझ लेता है वो आसानी से किसी से मोहब्बत नहीं कर पाता। ठीक है आंटी, आज की रात में सानिया के साथ कमरा शेयर कर लेती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मेरे अलग कमरे का इंतज़ाम करवा दें। वो क्या है ना, एक कमरा शेयर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, इसने मुस्कुरा कर कहा। तो सानिया के चेहरे की मुस्कुराहट कहीं खो सी गई। वो तो इसके साथ वक्त गुजारने के लिए कितनी खुश थी। वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इसकी बहन इसके साथ इसके कमरे में सोएगी। जर्नीश और जाविश अदी को हमेशा एक दूसरे के साथ देखकर इसे इसकी एक की बहुत ख्वाहिश थी कि इसकी भी कोई बहन हो। आज बहन मिली तो इसे इसके साथ कमरा शेयर करने में मसला था, और रही बात सना की, तो इसके साथ तो किसी की भी नहीं बनती थी। बाबा साईं आ गए हैं अदी। आपको पता है वो एक हफ्ते से इन अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन फिर जब जैसे ही पता चला कि आप हवेली आ चुकी हैं, वो अस्पताल छोड़कर यहाँ आ गए हैं। चलें जल्दी बाहर, बाबा साईं आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ कमरे में बैठी थी जब सानिया भागती हुई इसके पास आई। इसका दिल अजीब सा होने लगा था इस खबर से। वो कैसे मिलेगी इनसे, कहीं इन्हें क्या कहकर पुकारेगी, किस तरह से बात करेगी इनसे, वो इनसे बात कर भी पाएगी या नहीं। और इसके सवाल जिनका वो हिसाब चाहती थी, न जाने क्यों इसके हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। इसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मिलना तो था ही इनसे। वो अपना दुपट्टा ठीक करती बाहर निकलने के बारे में सोच रही थी। अरे अदी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? जल्दी चलें, बाबा साईं आपसे मिलने के लिए इतने ज़्यादा बेचैन हैं कि वो खुद ही कमरे में आ जाएंगे। वो इसका हाथ थामते हुए इसे अपने साथ खींचने लगी, तो वो ठंडी सांस खारिज करके आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ बाहर आने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती हाल की जानिब आई थी।
کہاں ہے میری بیٹی زاوش؟ بیٹا بلا کر لاؤ اسے، کہاں رہ گئی ہے وہ ثانیہ؟ کب سے گئی ہوئی ہے، اب تک واپس نہیں آئی؟ ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی، ان کی آواز کی بے چینی محسوس کر کے اس کے قدم رک گئے تھے۔ کتنے سال انتظار کیا تھا اس نے ان کا، اور آج وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا اسے انتظار کروانا چاہیے؟ وہ بند دروازے کے باہر رکی گہری سوچ میں تھی، جبکہ ثانیہ کمرے کے اندر کھڑی مڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ کیا ہوا ادی سائیں، آپ وہاں کیوں رک گئی ہیں؟ اندر آئیں نا، بابا سائیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آ گئی میری بیٹی؟ ثانیہ کی آواز سنتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ ساحر نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ چاچو سائیں بیٹھ جائیں آرام سے، وہ یہیں آ رہی ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا۔ ان کے ہاتھ پر اب تک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ساحر سائیں میری بیٹی، وہ خوشی سے اپنے الفاظ تک بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ چاچو سائیں وہ یہیں آ رہی ہے، ثانیہ بلاؤ اسے، ساحر نے ثانیہ کو ذرا سخت لہجے میں کہا، کیونکہ چاچو سائیں حد سے زیادہ بے چین ہو رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چاچو سائیں اپنی طبیعت خراب کر لیں۔ جبکہ ان کی آواز کی بے چینی کو محسوس کرتے نور کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ تو اتنا بے چین تھا اس کا باپ اس سے ملنے کے لیے؟ آ جائیں نا ادی، بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ثانیہ نے بہت عاجزی سے کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی آہستہ سے کمرے کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ چاچو سائیں ایک بار پھر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو ساحر اس بار کچھ بھی نہیں بول پایا۔ اندر قدم رکھ کر اس نے ایک نظر ہال میں موجود سب لوگوں پر ڈالی اور پھر ان پر۔ بابا سائیں بازو کھولے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میری بچی، میری نور، میرے دل کا ٹکڑا، وہ بازو کھولے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ اسے ان سے ملنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، بلکہ ان کا یہ انداز تو اسے سکون دے رہا تھا، اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ان کا انتظار کرنا، ان کی آنکھوں کی یہ نمی، یہ انتظار کرتی باہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے قریب آ رکی۔ اس کے قریب آنے پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آخر اتنے سالوں کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ تایا سائیں کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے اور اب اپنے آخری وقت میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، آپ کو میری یاد اپنے آخری وقت میں آ رہی ہے۔ ان کے کھلے بازوؤں میں سمانے کی بجائے وہ ان کے سامنے کھڑی شاید حساب کتاب کر رہی تھی۔ گڑیا یہ وقت صحیح نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے، پہلے مل تو لو چاچو سائیں سے، صرف تم سے ملنے کے لیے ہی اپنا علاج تک مکمل نہیں کروا رہے، ساحر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے گا ادا سائیں، لیکن باپ بیٹی کا معاملہ ہے نا، کسی دوسرے کے انٹرفیئرنس مجھے پسند نہیں۔ لیکن گڑیا، اس وقت ساحر نے کچھ کہنا چاہا، جب چاچو سائیں نے اپنا ہاتھ سے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا تو وہ پھر مسکرا دیے۔ کہو میری جان، اپنے سارے شکوے شکایتیں بول دو، اپنے دل میں کوئی سوال مت رکھنا، جو بھی شکایتیں ہیں، جو بھی شکوے ہیں، سب کے سب آج ایک ہی بار میں کر کے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اسے طرب کو ختم کر دو۔ بہت تڑپا ہے تمہارا باپ تمہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے، ایک بار اسے بابا سائیں کہہ کر پکارو میری جان۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ چکے تھے۔ ان کے سائے پر نور نے اپنی آنکھیں بند کی، لیکن پیچھے ہٹتے ہی وہ ایک بار پھر سے حساب کتاب پر اتر آئی تھی۔ ہاں تو کہاں تھی میں سرمن شاہ؟ میرا سب سے پہلا سوال، آپ مجھے پال نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا؟ میرا دوسرا سوال، اگر پیدا کر ہی لیا تھا تو پھر اپنے پاس رکھا کیوں نہیں؟ تیسرا سوال، مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ چوتھا اور آخری سوال، یہ جو محبت آج جاگی ہے، اتنے سالوں میں کہاں سوئی ہوئی تھی؟ دیں جواب سرمن شاہ، آپ میرے سوالوں کے جواب دیں، تبھی میں آپ کو بابا سائیں کہہ کر پکاروں گی، اور ان سب سوالوں کے جواب تو تمہاری ماں نے بھی تمہیں دیے ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں تمہیں جواب مجھ سے چاہیے۔ تمہیں اس دنیا میں لانے کی سب سے بڑی وجہ تمہاری باغی ماں کو رائے راست پر لانا تھا، لیکن میں ناکام رہا۔ تمہاری پیدائش کے بعد اس نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی، وہ مجھ سے چھپ کر نہیں بلکہ میرے سامنے اپنے، وہ کہتے کہتے رک گئے۔ میں مجبور ہو کر اسے پاکستان لے آیا، لیکن یہاں بھی وہ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس نے مجھے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ میں اسے لے کر واپس گیا، ہماری لڑائیاں ہر دن بڑھتی چلی گئی، میں نے مجبور ہو کر اس سے جڑا اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ انگلش گورنمنٹ نے تمہیں میرے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھی، اسی لیے یہ
ثابت کر دیا کہ میں اسے مارتا پیٹتا تھا، اور شاید میں تمہیں ماروں گا۔ جب میرے خلاف کیس چلا تب اس نے اپنے جسم پر جھوٹے مار پیٹ کے زخم لگا کر تمہارا ہاتھ جلا دیا، اور پھر کورٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ میں نے تمہارا ہاتھ جلایا ہے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس مند زخم پر اپنے لب رکھ چکے تھے۔ وہ تو اتنے سالوں سے یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ زخم اس کے باپ نے اسے دیا ہے، جس کا نشان اب تا حیات اس کے ساتھ رہے گا، لیکن ان کی آنکھوں کی یہ تکلیف، پھر ان کا لب و لہجہ اسے کمزور کر رہا تھا۔ اسی لیے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے وہ پھر سے سوال کرنے لگی، طلاق کے بعد مجھے تم سے ملنے کی اجازت ہفتے میں صرف ایک بار دی گئی، لیکن اس نے ایک بار پھر سے مجھ پر یہ کہہ کر کیس کروا دیا کہ میں تمہیں لے کر پاکستان بھاگ جاؤں گا، جس کے بعد گورنمنٹ نے مجھ سے تم سے ملنے کا حق چھین لیا۔ اب میں وہاں رہ کر کیا کرتا؟ میری جان، جب تم سے ملنے کی اجازت ہی نہیں تو میں خاموشی سے پلٹ آیا۔ تم سے ملنے کی اجازت مجھے اب تب تک نہیں تھی جب تک تم بالغ ہو کر خود مجھ سے نہ ملنا چاہو۔ میں اتنے سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا اور آج تم میرے سامنے ہو۔ مجھے تمہاری یاد آج نہیں 15 سالوں میں ایک ایک پل آئی ہے۔ تمہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے میں اتنا بے قرار تھا کہ میں نہیں جانتی آپ سچ بول رہے ہیں یا صرف دکھاوا کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کی کسی بات پر میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی۔ اتنی بڑی حویلی کا مالک، وہاں پر آپ کا بزنس ہے، کیسے مان لوں کہ یہ بات آپ کو مجھ سے ملنے تک کی نہیں دیا گیا؟ شاید آپ خود ہی مجھ سے نہیں ملنا چاہتے تھے، ورنہ آپ جیسے پاورفل انسان انگلش گورنمنٹ کے آگے بے بس ہو جائے یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے نا، میرا باپ جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، میرے لیے اتنے سال میرا انتظار کر سکتا ہے، اس نے دوبارہ میری کسٹڈی کے لیے اپیل کیوں نہیں کی؟ میں نے 6 بار اپیل کی تھی نور، وہ تڑپ کر بولے۔ 15 بار کیوں نہیں کی؟ ہر بار کوشش کیوں نہیں کی آپ نے؟ میں بیٹی ہوں آپ کی، آپ نے بار بار کوشش کیوں نہیں کی؟ میرے لیے 15 سال انتظار کر سکتے ہیں تو میرے لیے 15 بار اپیل کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو آپ کبھی مجھے چھوڑ کر نہ آتے۔ آپ کو پتا ہے کس طرح سے میں نے وہاں وقت گزارا ہے؟ اس ماں نے کبھی حال تک نہیں پوچھا مجھ سے۔ میں بیمار ہوتی تو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پارٹیاں اٹینڈ کرنے چلی جاتی، میں روتی تو اس نے کبھی مجھ سے میری تکلیف کی وجہ نہیں پوچھی، کیونکہ اسے مجھ سے کہیں زیادہ وہ شخص عزیز تھا۔ لیکن باقول آپ کے لیے تو سب سے عزیز میں ہوں نا، تو پھر کیوں مجھے چھوڑ کر آ گئے؟ کیا لگا تھا آپ کو میں رہوں گی آپ کے لیے؟ آپ کہیں گے مجھے بابا کہو تو میں کہوں گی، میرے سینے سے لگو تو میں دھور کر لگوں گی؟ نہیں سرمن صاحب، بالکل بھی نہیں۔ جب تک آپ مجھے میرے 15 سالوں کا حساب نہیں دیتے تھے تب تک میں آپ کو بابا سائیں کہہ کر نہیں پکاروں گی۔ اس عورت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے کبھی اس عورت سے کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ اس عورت کو میں اپنی ماں بنانے کی کوشش کرنے نہ میں نے اسے اپنی ماں بنانے کی کوشش کی اور نہ ہی میری ماں ہے، لیکن آپ میرے باپ ہیں۔ جب تک آپ میرے 15 سالوں کی اذیتوں کا جواب نہیں دیتے، حساب نہیں دیتے، تب تک آپ میرے بابا نہیں۔ یہ کیا بچپنا ہے نور، یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ اتنے سالوں کے بعد تمہیں باپ ملا ہے، اس کو اس طرح وہ بیمار ہے بیٹا سائیں، اس کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اصغر شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں تایا سائیں، یہ میرا اور میرے باپ کے بیچ کا معاملہ ہے، اسے ہم دونوں تک محدود رہنے دیں۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی شامل تھی۔ وہ ایک نظر ہال میں سب لوگوں کی جانب دیکھتے وہیں سے پیچھے مڑ گئی۔ نور بیٹا بات تو سنے جانے دے سیدہ سائیں، وہ بیٹی ہے، حق پہ ہے۔ میں 15 سال سے اس کے لیے تڑپتا رہا، لیکن اسے حاصل کرنے کی کوشش دوبارہ نہیں کی۔ ٹھیک کہتی ہے وہ، اگر میں 15 سال اس کے لیے تڑپ سکتا ہوں تو 15 سال اس کے لیے کوشش بھی کر سکتا تھا۔ اگر میں 15 سال اس کے بالغ ہونے کے بعد اس سے ملاقات کا انتظار کر سکتا تھا، کوشش کر کے اپنی ملاقات بحال بھی کروا سکتا تھا۔ وہ سچ کہتی ہے دادا سائیں، اتنا بے بس نہیں تھا میں اپنی بیٹی کو یوں چھوڑ کر جاتا۔ وہ حق پر ہے، اسے کچھ نہ کہیں۔ ساحر سائیں مجھے کمرے میں لے چلو۔ وہ ساحر کو سہارا دینے کا اشارہ کر کے اس کی جانب بڑھے تھے جب ان کا سر بری طرح سے چکرایا۔ اگر ساحر ان کے پاس نہ کھڑا ہوتا تو یقیناً وہ گر جاتے۔ نیچے آ کر کھانا کھا لیجیے ادی، ثانیہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی۔ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی تب کھا لوں گی، تم جاؤ کھا لو۔
وہ بہت نارمل انداز میں بولی، تھوڑی دیر پہلے والے ماحول کا اثر بالکل بھی نہیں تھا، جبکہ ثانیہ کی آنکھیں اپنے باپ کی تکلیف پر رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ دل تو چاہا اس پر دو لفظ لعنت بھیج کر نیچے چلی جائے، اتنے دنوں کی محبت کہیں دور جا سوئی تھی، اسے اپنے باپ سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ اس سے کہتی دروازہ بند کرتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ اتنے زور سے دروازہ بند کرنے پر ایک لمحے کے لیے وہ ڈر گئی۔ نکچری کہیں کی، وہ بربرائی۔ رات 3 بجے کا وقت تھا، بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ ثانیہ بیڈ پر آرام سے سو رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے اسے بالکل بھی مخاطب نہیں کیا تھا، یقیناً اس سے ناراض تھی، لیکن نور کو کیا فرق پڑتا تھا؟ اس واقعے کے بعد تو کوئی بھی اس سے نارمل نہیں رہا تھا۔ ثانیہ کے بعد زرین تائی بھی آئی تھی اس سے کھانے کا پوچھنے کے لیے، لیکن ان کا انداز بھی لیا دیا تھا۔ ثانیہ کو ایک نظر دیکھ کر وہ اپنا کمبل سائڈ کرتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت اسے اپنے بھوکے پیٹ کا کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا ہی تھا۔ وہ کھانا کھانے نیچے آ تو گئی، لیکن اب کس طرف جائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو یہاں اندھیرا تھا، دوسرا اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کچن کون سی سائڈ پر ہے۔ کاش اسی وقت کھانا کھا لیتی۔ آگے قدم بڑھاتی وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک کسی چٹان نما وجود سے ٹکرائی۔ اچانک کسی سے ٹکرانے پر خوف سے اس کی چیخ نکلنے لگی تھی کہ کسی کا مضبوط ہاتھ اس کے ہونٹوں پر آ رکا۔ شش! کسی نے سرگوشی کی تھی۔ باہر سے آنے والی ذرا ذرا سی روشنی اور یہ سرگوشی نما آواز، اس کے چٹان نما وجود کے ساتھ ہونٹوں پر رکھا مضبوط ہاتھ، وہ صرف محسوس ہی کر پا رہی تھی کہ وہ کوئی آدمی ہے، گھر کا ہی کوئی آدمی ہوگا، یا کوئی ملازم، یا پھر کوئی چور۔ اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ گھوم رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی انگلیاں اس بے حد نرمی سے اس کے لبوں کو چھو رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا یا صرف اتفاق؟ نور کو سمجھ نہ آیا، لیکن اس کی کمر پر موجود اس کے ہاتھوں کی گرفت اچانک بے حد سخت ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہٹتی، وہ اسے کھینچ کر اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اور مونچھوں کی چبھن وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے خود سے دور کرنا چاہا۔ جب اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے اس کا دل بے چینی سے دھڑکا، وہ اس سے دور ہونے کے لیے جدوجہد کرنے لگی، جبکہ وہ اپنے ہونٹوں کو اس کی گردن پر بے لگام چھوڑ چکا تھا۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی، وہ اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ کون ہو تم؟ اپنے آپ کو چھڑواتے وہ چیخ تک نہیں پا رہی تھی۔ تمہارا محرم، تمہارا حقدار۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کا مزاحمت کرتا وجود ساکت رہ گیا تھا۔ دارم شاہ! اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک نام لیا۔ اس کے لب مسکرا اٹھے تھے، جبکہ اس کے بازو میں موجود وہ نازک سراپا بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ کوئی شک! اس کے لہجے میں مسکراہٹ واضح تھی، جسے وہ دیکھ تو نہیں پا رہی تھی، لیکن محسوس بآسانی کر گئی تھی۔ یقیناً اس کے الفاظ نے اسے بے حد خوشی دی تھی، جس کا انعام وہ اب اسے نشان دے کر گیا تھا۔ دارم سائیں، یہ تم ہو وہاں؟ پیچھے اماں سائیں کی آواز سنتے ہی اس کی کمر پر اس کی گرفت نرم پڑی تھی۔ وہ لمحے میں اس سے اپنا آپ چھڑواتی وہاں سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اماں سائیں کی جانب چلا گیا تھا، جو اب تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سو گائز، یہ ایپیسوڈ 5، اسے سرپرائز ہرگز مت سمجھیے گا، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ میں ایک بہت ضروری کام کے لیے کہیں جانے والی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ نہ دے سکوں، تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ والی ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔